आदाब दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। आदाब सचवाला जी, इस्तकबाल है आपका। जी जनाब, कैसे हैं आप? जी जी सर, के आयत नंबर कौन सी थी सर कल? आज की जो शुरू है, तीसरा पारा है, आयत नंबर 253। आयत नंबर 2 की 53। 2 की 253। यानी कल तक हमने 2 पारे ख़त्म कर लिए, 2 पारे भी ख़त्म हो गए, लेकिन सूरह बकरा का सिलसिला जारी है। जी सर, स्क्रीन पर है जी, अभी नहीं आई स्क्रीन पर। जी हाँ, आ गई है। इसमें लिखा है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरयम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। मौदूदी साहब फरमाते हैं, ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हुए, हमने उनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर मर्तबे अता किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से दर्जे बुलंद दिए, और आखिर में ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ अता की और रूह पाक से उसकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन न था कि इन रसूलों के बाद लोग रोशन निशानियाँ देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की मशीयत ये न थी कि वो लोगों को जबरन इख्तिलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बाहम इख्तिलाफ किया। फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र की राह इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। कुछ समझ आई आपको अब्दुल हमीद साहब? नहीं, क्या किस लिए जैसा, क्यों ऐसा? अरे भाई, मौलाना रोशन मौदूदी निशानियां किसको? जी प्रॉफिट को कौन सी रोशन निशानियां मिली? नहीं, यहाँ पर ईसा तो इब्न मरियम को जो मिल रसूल गया। गुजर चुके हैं उनकी बात हो रही है ना। ठीक। देखें, इस आयत के जो अल्फाज हैं उनका सीधा सीधा जो मतलब होगा मैं आपके सामने रखता हूँ। तिलका कहते हैं, ये जालिका की तानीस है। जालिका इसमें इशारा बईद के लिए होता है ने वो, और तिलका इसमें इशारा बईद के लिए होता है। जी हाँ, ये वहीदुद्दीन खान साहब भी जरा देख लीजिए आप। अच्छा ठीक है, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को भी हम पढ़ लेते हैं, बेहतर है। अच्छा, वहीदुद्दीन खान साहब का तर्जुमा ऐसा है, इन पैगंबरों में से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी। इनमें से बाज़ से अल्लाह ने कलाम किया और बाज़ के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ दी और हमने उसकी मदद की रूहुल कुद्स से। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद आने वाले साफ हुक्म आ जाने के बाद न लड़ते, मगर उन्होंने इख्तिलाफ किया। फिर इनमें से कोई ईमान लाया और किसी ने इनकार किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते, मगर अल्लाह करता है जो वो चाहता है। अब इस आयत के एक्चुअल टेक्स्ट में जो है हम उस पर गौर करेंगे। एक तो ये बात है कि यहाँ तिलका आया है। तिलका कहते हैं, इसमें इशारा बईद के लिए, क्योंकि अर-रुसुल ये जमा है तो उसके लिए ये इसमें इशारा मुअन्नस का होगा, फेमिनाइन जेंडर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं बल्कि इसका असल जो तर्जुमा होगा वो रसूल। रसूल यहाँ जमा है,
رسول یہاں یعنی پلورل میں ہے، اس لیے تل کا آیا ہے، اس میں اشارہ بعید مؤنث کے لیے. تو وہ رسول ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعضوں کو بعض پر، کسی کو کسی پر ہم نے فضیلت دی. الفاظ تو یہ ہے قرآن کے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر 4 روپے دیے تو کسی کو 5 دیے، اور کسی کو 8 دیے، کسی کو 15 دیے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب یعنی آیت کے اینڈ میں تو یہ ہے کہ اللہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. قرآن یہ بھی کہتا ہے یعنی ولا تسألون، کیا ہے وہ، یعنی وہ اس سے سوال تم سے کیا جائے گا، سوال اللہ سے نہیں کیا جائے گا. اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اچھا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. اب سوال یہ ہے کہ کلام جس سے کیا اس کا ذکر تو قرآن کرتا ہے، یعنی وہ ہے موسیٰ. موسیٰ کے علاوہ بھی کسی سے کلام کیا ہے اللہ؟ موسیٰ سے علاوہ بھی کسی سے کلام کیا؟ بلکہ قرآن ایک جگہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بشر کا کام ہی نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کام ہی نہیں کہ ان یکلمہ اللہ، یعنی اللہ اس سے کلام کرے. اللہ کسی بشر سے کلام ہی نہیں کرتا. الا وحیا، اگر کرتا ہے تو جو ہے اپنی بات ایک وحی کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتا ہے، یعنی اس سے کلام نہیں کرتا. مگر یہاں کانٹرڈکشن ہو گئی نا، یہاں موسیٰ سے کلام ہو رہا ہے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جس طرح سے کہ کلام کیا جاتا ہے. اور پھر اس آیت کے مطابق تو جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے کچھ رسولوں سے کلام کیا. ظاہر بات یہاں ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ رسولوں سے کلام کیا. کس سے کیا بھائی؟ اگر کلام کیا ہے تو پھر اس آیت کا کیا کریں کہ جو ہے اللہ یعنی کسی بشر سے کلام نہیں کرتا. تو یہ ساری کانٹرڈکشن ہے نا، ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہے. اس کے بعد کہا گیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اس نے یعنی اس اللہ نے کسی کے درجات، اس کی جو ہے جو گریڈز ہیں اس کو جو ہے اوپر کیا، اونچا کیا. وَآتَيْنَا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیوں کے ذریعے سے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی تائید کی، عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی ایک پاک روح سے. پاک روح کے ذریعے سے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی، ان کے لیے فیور بنایا، ٹھیک ہے، ان کو سپورٹ کیا. اچھا، آگے یہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ اگر اللہ چاہتا تو وہ اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں وہ کبھی نہ لڑتے، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان سے کام لیا اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگ کیا کیے؟ انکار کیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہیں لڑتے. ایک ہی آیت میں 2 بار اللہ کے چاہنے کی بات ہو رہی ہے اور 2 بار ان کے لڑنے کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن وہ لڑ پڑے. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ کیا مطلب نکلا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف لڑے ہو، اللہ کی مرضی نہیں تھی اور اللہ کا اختیار بھی نہیں تھا ان پہ. نہیں، دیکھیے یہاں مرضی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مشیت کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن وہ لڑ پڑے نا. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ یہ چاہتا تھا
ہاں اللہ کی مشیت ہی یہ تھی کہ وہ لڑیں، وہ لڑے آپس میں. دیکھیں ایک ہی اسی بات کو گھما کے جو ہے یہاں کہا گیا ہے، اور اس طرح سے گھمانا جو ہے قرآن کے بولنے والے کو بہت اچھا آتا تھا، بات کو گھما دیا اس نے. اچھا یہ مضمون اس طرح کے جو ہے کہ بیانات قرآن میں آپ کو جا بجا ملیں گے، کئی جگہوں پر ہے، ہر جگہ یہی انداز یہی الفاظ آئیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ایک امت ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایمان لاتے. جی اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایمان لاتے، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ امت واحدہ ہوتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے. لیکن ہر معاملے لوگوں نے ایمان نہیں لایا، لوگوں نے اختلاف کیا، لوگ آپس میں لڑ پڑے، لوگ جو ہے اختلاف کرنے لگ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت ہی یہ تھی کہ لوگ ایسا کریں. ایسا کیوں؟ اس لیے کریں کہ اللہ کے بیانات، اللہ کی جو ہے جو اسٹیٹمنٹس ہیں بہت ہی ویگ ہیں، بہت ہی ایمبیگوس ہیں، چونکہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کلیئرٹی اللہ کے بیان میں نہیں ہے، اس وجہ سے چونکہ اللہ اپنی بات انہیں اپنے سننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو نہیں سمجھا پاتا، یہ اس کی مجبوری ہے. چونکہ وہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتا، سامنے والا سمجھ نہیں پاتا، تو نہ سمجھنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عبدالحمید صاحب ابھی آج اس وقت آپ کہاں ہیں؟ تو آپ کہنے لگے میں جو ہے فروٹ مارکیٹ میں ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں فروٹ مارکیٹ میں ہوں، تو میں نے آپ سے کہا کہ آتے ہوئے پھل لا لو. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ 2 کلو کیلے لیے اور میرے گھر پہنچا دیے. جب میں نے دیکھا کہ جو ہے یہاں کیلے آئے ہیں تو میں فوری آپ پر ناراض ہو گیا، آپ پر برہم ہو کر کہنے لگا کہ عبدالرحمن صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پھل لے آؤ، میں پھل لایا. تو میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ آم کا سیزن چل رہا ہے، آپ کو آم لانا چاہیے تھا نا. تو میں آپ پر ناراض ہو گیا. تو پھر اگر آپ جو ہے اگر سچے ہیں تو آپ پلٹا کے مجھے کہیں گے ارے بھئی آپ کو اگر آم منگوانے تھے پرٹیکولرلی تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ جو ہے آپ مجھ سے آم کہتے تو میں آم لاتا. آپ نے چونکہ پھل کہا تو آم بھی پھل ہیں اور جو ہے یہ کیلا بھی پھل ہیں اور جو ہے سیب بھی پھل ہیں، تو ان میں سے میں اپنی مرضی سے جو ہے جو مجھے لگا میں لے آیا. اس میں ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ ہے نا معقول بات؟ تو اللہ کا بیان اسی انداز کا ہوتا ہے، وہ اپنی بات. جی کیا بتائیں؟ آپ کیلے لائے، گنے بھی کرنی ہے، گنے بھی لا سکتے ہیں. آپ کی آواز جو ہے ذرا کٹ رہی ہے، تھوڑا سا جو ہے آپ دوبارہ بولیے. آپ گنے نہیں لائے بولا؟ ہاں ایسا ہے کہ کچھ بھی بھئی میں یہ کہوں کہ جو ہے آپ گنے کیوں نہیں لے کے آئے، دیکھیں میں ناراض ہونا ہوں کیونکہ میں بے ڈھنگا ہوں، مجھے بات کرنے نہیں آتا، مجھے سمجھانے نہیں آتا سامنے والے کو، تو ناراض بھی میں ہی ہو رہا ہوں. سمجھ ارے بھائی کیونکہ بات کرنے کا سلیقہ مجھے نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا نہیں پایا ٹھیک سے، یا میرے مائنڈ میں جو کچھ چل رہا تھا تو میں اپنا عندیہ میرے اندر جو میرے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا میں آپ تک اس کو ڈیلیور نہیں کر پایا. میں بلاغت نہیں ہے مجھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک اندر کی بات کو سامنے والے تک پہنچانے کو بلاغت کہتے ہیں، اور قرآن بلاغت سے خالی ہے. جی آپ صاف بول سکتے تھے کہ آتے وقت 5 کلو دشیری آم لے کر آؤ. آم میں بھی کون سے آم؟ بات ختم ہو جاتی. صحیح بات ہے. اگر میں صرف یہ کہوں کہ آم لاؤ تو آپ جو ہے کاٹنے کے آم لائیں اور میرے دماغ میں ہے پیلنے کے چوسنے کے آم، تو پھر بھی اختلاف ہوگا. اختلاف تو ہوگا نا، اختلاف تو ہوگا. اختلاف اس وقت تک ہوگا جب تک میں اپنی بات کلیئر نہ کر دوں. اچھا دیکھیں کہ جب تک کلیئر نہیں ہے تب تک اختلاف رہے گا. اگر انسٹرکشن کلیئر ہوتا تو اختلاف کے چانس جتنا انسٹرکشن کلیئر ہوگا اتنا اختلاف کے چانسز کم ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے آپ. میں بالکل لاجیکل جو ہے بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی بات آپ کی کلیئر ہوگی اتنا ہی آپ کے ساتھ اختلاف کم ہوگا. تو اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اس کی جو ہے صلاحیتیں، اس کی سوچ لمیٹڈ ہیں، ہے نا.
یعنی لمیٹڈ رہنے کی وجہ سے اس کی سمجھائش میں، اس کی جو ہے جو فہمائش ہے اس میں جو ہے کمی ہو سکتی ہے۔ میں دسہری عام کہنے کے باوجود بھی میں پھر بھی ایک کمی مجھ میں ہو سکتی ہے کہ آپ کے ذہن میں شاید پوری طرح سے جو ہے وہ بات نہ آئے، میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی وہ جو یو پی کے دسہری عام ہیں وہ لے آئیں۔ آپ سمجھ رہے نا؟ یعنی میں ایک کلیرٹی یہ ہوتی، یو پی کے دسہری عام لے آنا 2 کلو، تو اس کا مطلب میں بڑی حد تک ایک بات اپنی ڈیلیور کر پایا، اور اسے کہتے ہیں بلاغت۔ اور قرآن بلاغت سے خالی کتاب ہے، خالی کتاب ہے، پوری طرح سے بلاغت سے خالی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، بہت ہی کڑوی سچائی ہے۔ قرآن اپنی کسی بھی بات میں بلیغ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو انسانی کلام، اس میں بھی جو ہے یہ غیر بلیغ کلام، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر میں کہوں کہ آتے ہوئے 2 کلو یو پی کے دسہری عام لے آئیں، تو میں یوں سمجھوں کہ ایٹ لیسٹ 90% میں اپنی بات میں بلیغ ہو گیا۔ ہو سکتا اس میں بھی اور کچھ جو ہے کچھ اسپیسیفیکیشن رہ سکتی ہے۔ آپ اگر اتنا سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سامنے والا اگر میری بات پھر بھی نہیں سمجھے تو پھر اس کا مطلب میں کمزوری میری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ میں آپ تک اپنی بات کو پہنچا نہیں پایا، میں بلیغ نہیں ہوں، میرا کلام بلیغ نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہے۔ اب چونکہ اس کے ساتھ عقیدت اور تقدس جڑا ہوا ہے، اس لیے لوگ کبھی ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پر 2 بار وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کا لفظ آیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ ارے کیا بھائی وہ لڑ رہے ہیں؟ کب سے لڑ رہے ہیں یار؟ یہودی عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں، عیسائی یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، پھر یہودی اور عیسائیوں کے درمیان بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے۔ اور تو اور یہ ابراہیمی جو ادیان ہیں ان کو چھوڑیے، یہ جو غیر ابراہیمی ادیان ہیں، نان ابراہمک جو ریلیجن جو ہے ان کا جو سلسلہ ہے، ان میں اور یہ جو ہے ابراہمک ریلیجنز میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹوٹل۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یعنی سارا جو ہے سب خدا ایک ہی ہے، ایسا کہتے ہیں نا بہت سے لوگ آ کر، خدا تو ایک ہی ہے بھائی۔ ارے یار خدا ایک ہے تو یہ ادیان الگ ہیں، ان کے مذاہب الگ ہیں، خدا کے تصورات الگ ہیں، اس کے فلسفے الگ ہیں، اس کی کتابیں الگ ہیں، ان کی تعلیمات الگ ہیں، ان کے جھگڑے الگ ہیں، یار ہر چیز الگ ہے یار۔ اس میں خدا ایک کہاں ہوا؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر خدا کی دنیا الگ ہے، ہر خدا کو ایسا اصل میں خدا کی دنیا نہیں، خدا کو تراشنے والوں کی دنیایں الگ الگ ہیں۔ ہر ایک نے اپنی من مرضی کا خدا بنا رکھا ہے، اور ان خداؤں کے بارے میں جو چیزیں انہوں نے منسوب رکھی ہیں، تو وہ ان باتوں کو لے کر ہمیشہ جھگڑا، ہمیشہ اختلاف ہوا ہے، ہمیشہ مار دھار قتل و قتال ہوتا رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں بات۔ اور پھر بات لیکن خالق کائنات کے ساتھ فٹ ہوتی ہی نہیں، جس کو ہر چیز پہ قدرت ہے، ہاں جس کے اس کے پاس اگر کیوں آئیں گا بھائی؟ وہ تو ظاہر بات ہے، کریں گا نا۔ کیونکہ اگر والی بات یا اگر کا لفظ ہے ایک انسان کے لیے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ہر لحاظ سے کیا ہے؟ ڈیفینٹ ہے، لمیٹڈ ہے، ہر چیز میں جو ہے لمیٹڈ ہے، ہر چیز میں انہیں جو ہے محدود ہے۔ تو اس کی محدودیت کی وجہ سے اس کو اگر کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، کہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتا سامنے والے کو، جو ہے اس وجہ سے یہ ساری باتیں اگر مگر والی باتیں آتی۔ مگر اللہ کے لیے اس میں لیکن بھی آ رہا ہے، اللہ اگر بھی آ رہا ہے، مگر بھی آ رہا ہے، کیا ہے بھئی یہ؟ اگر مگر لیکن انا یعنی وہ جو ہے کنتو پرنتو، یہ سارے جو ہے مطلب کیا اللہ کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے۔ اور پھر اینڈ میں یہ کہا گیا کہ اللہ اپنی مرضی، جو مرضی بھئی اس کی، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا جو ارادہ ہے، اس کی جو چاہت ہے وہ کرتا ہے، بات ختم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس اللہ میں اور ایک عربی سردار میں بھلا کیا فرق ہے؟ فرق کیا رہا؟ عربی سردار بھی تو یہی کرتا ہے نا، اپنی منمانیاں کرتا ہے، کیونکہ سردار ہے۔ اور یہ چاہت کا بھی کانسیپٹ جو ہے تو ایز اے کمپٹیشن آ رہا ہے انسانوں سے، ہاں کہ بھئی انسان جو چاہ رہے اور اللہ جو چاہ رہے، تو اس میں اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انسان ہار جاتی ہے اس کے ساتھ۔ ہاں
اور بلکہ دیکھا جائے تو یہاں اگر ہم وہ ابتدائے آفرینش جو جب سے انسان کی تخلیق ہوئی، وہ آدم کا پتلا، پھر ابلیس کے بعد ابلیس کا شیطان ہو جانا، وہ کیا کیا پوری کہانی جو قرآن میں جو بیان ہوئی ہے، اگر آپ ان باتوں کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے ارادے میں، اپنی مشیت میں، اپنے قول و قرار میں ہمیشہ سے ناکام ہوتا رہا ہے، فیل ہے۔ اللہ کا جو ہے جو معاملہ، اللہ سے جڑے جتنے تصورات، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ فیل ہے۔ ابلیس یا شیطان جسے کہا گیا ہے وہ آج بھی کامیاب ہے۔ وہ جو چیلنجز اس نے اس وقت دیے تھے کہ میں ایسا کروں گا تو وہ برابر ویسا کر رہا ہے، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا بھائی۔ ایسے موقع پر اللہ میاں فرماتے ہیں کہ نہیں، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اچھا نہیں آئیں گے، چلو دیکھ لیتے ہیں تیرا بندہ کون ہے۔ آدم میرا بندہ ہے، چلو ٹھیک ہے، میں اس کو آزما کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے پہلے ہی جو ہے وہاں وار کیا، اسی پہلے اس میں جو ہے وہ آدم بھی جو ہے وہاں سے پھسل گیا، اللہ میاں کا جو ہے یہ دعویٰ بھی کھوکھلا ثابت ہوا۔ یعنی شیطان نے آدم کو بہکایا اور اپنے وعدے میں اور اپنے چیلنج میں شیطان کامیاب ہو گیا، اللہ ناکام ہو گیا۔ اللہ کی بات غلط اور جھوٹی ثابت ہوئی نا۔ تو اس کا مطلب یہ اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہمیں قرآن میں جا بجا ملتے ہیں، ایسے نہیں آپ کو 20 بلکہ 50 جگہ پر یہ بات ملے گی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ ایمان لاتے۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ ایسا کیوں نہیں چاہتا بھی؟ اگر کاش کہ ایسا ہی ہو جائے کہ سارے لوگ ایمان لائیں، اللہ کوئی واقعی لاجک پیش کرے، سامنے والے کو کنونس کرنے کے بعد میں اگر ایسا ہوتا ہے تو اگر جو ہے زیادہ لوگ یا سارے لوگ اگر ایمان والے ہو جائیں تو اچھی بات ہے نا۔ اللہ کی جو ہے مملکت میں، اس کی جو ہے بادشاہت میں کیا فرق پڑے گا کہ سب کے لیے جنت جو ہے الاٹ ہو رہی ہے، رہو بھائی سب لوگ خوش رہو؟ نہیں، اللہ تو جو ہے دوزخ کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ اب وہ اتاولا پڑتا ہے کہ جو ہے کب میں اپنے جو ہے سارے انسانوں کو، سارے جنات کو دوزخ میں ڈال کے بھر کے جو ہے میں تب کہیں جا کر جو ہے مجھے آرام سے بیٹھنا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں بالضرور یعنی تمام انسانوں کو، تمام جنات کو جہنم میں بھر دوں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا ہے یار، کیوں ایسے کیوں بھرنا چاہتے ہیں آپ؟ مرضی بھائی، واللہ یفعل ما یرید ولا یسأل عما یفعل، یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کس میں مجال ہے کہ جو ہے اس سے سوال کر لے؟ وہ جو مرضی کرے گا، یہ سارا معاملہ ہے۔ تو چلیے ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ وہ رسول ہے، انہیں ہم نے ایک دوسرے پر پردھانتا دی ہے، ان میں سے کچھ نے اللہ سے بات کی اور کچھ کو کئی شرینیاں اونچا کیا، تتھا مریم کے پتر عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس دوارا اسے سمرتھن دیا۔ اور یدی اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پشچات کھلی نشانیاں آ جانے پر لوگ آپس میں نہ لڑتے، پرنتو انہوں نے وبھید کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا۔ اور یدی اللہ چاہتا تو وہ نہیں لڑتے، پرنتو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا، کچھ سمجھ آئی اس میں آپ کو بات؟ بس میں میری مرضی والی بات سمجھ لی، میں جو کرنا چاہوں کروں گا۔ اچھا، آپ ذرا ایک اور بات نوٹ کریں، آپ نے یہ ہندی والے صاحب کو اب تک اتنا پڑھا ہے نا، 2 پاروں سے زیادہ ہو گیا۔ یہ ہندی والے بابا نہ جانے کون سے ڈھونڈ کے ہندی کے الفاظ لاتے ہیں، اتنے ایسے بکٹ، اتنے سنکٹ میں ڈالنے والے جو ہے یہ شبد یہاں پر اس کا جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ پریوگ کرتے ہیں نا جی۔ اچھا، لیکن یہ کہیں بھی اب تک آپ نے غور کیا کہ اللہ کی جگہ ایشور انہوں نے کبھی نہیں کہا؟ کیوں؟ اللہ کے بدلے میں اس جگہ پر ایشور کیوں نہیں کہا؟
आपने गौर किया कभी? हाँ, पालनहार कहा नहीं, पालनहार तो खैर कहेंगे भी, वो तो खैर अल्लाह के लिए जो है इसमें भी, लेकिन अल्लाह स्पेसिफिकली अल्लाह की बात कर रहा हूं मैं। अल्लाह के बदले में इन्होंने ईश्वर क्यों नहीं कहा? नहीं कहा। अच्छा, जरा और थोड़ा जो है इसके बाद वाली वो जो अल्लाह ला इलाह पर आइए, अब थोड़ा सा उसमें देखेंगे वो अल्लाह के बारे में क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं या अल्लाह कहते हैं। थोड़ा ऊपर जाइए, आप ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर 255 पे जाना है आपको। अच्छा, इस पे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वो जीवित तथा नित्य स्थायी, उसे ऊंग तथा निद्रा नहीं आती। आकाश और धरती में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके पास अपनी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? जो कुछ उनके समक्ष है और जो कुछ उनसे ओझल है सब जानता है। उसके ज्ञान में से वही ज्ञान जान सकते हैं जिन्हें वो चाहे। उसकी कुर्सी आकाश तथा धरती को समोए हुए है। उन दोनों की रक्षा उसे नहीं थकाती। वही सर्वोच्च और महान है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर भी अल्लाह है ना? है ना? अच्छा, हाँ। इन्होंने यानी अल्लाह की जगह, अल्लाह के बजाय उसके बदले में ईश्वर क्यों नहीं कहा? नहीं, तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट गलत है, मालूम है ना हमको। तो फिर ये लोग जो हमें जो है, जो लोगों को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह है, अल्लाह ही ईश्वर है। क्या बिल्कुल गलत बयानी नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये सब यूट्यूब वाले मौलाना है, ये न्यूज चैनल वाले मौलाना बोल रहे हैं। यानी सरासर झूठ है ना। ईश्वर और अल्लाह ये एक नहीं है, बल्कि दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल जुदागाना है, बिल्कुल अलग अलग हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक हैं, वो दरअसल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं ना। यानी ये यूं तो हमारे ये क्या नाम जो हिंदी वाले बाबा हैं, वो हर लफ्ज का ट्रांसलेशन करते हैं और इतने गाढ़े गाढ़े ये हिंदी शब्द जो है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने कभी भी अल्लाह की जगह ईश्वर का शब्द वो इस्तेमाल नहीं किया ना। तो इससे साफ यानी खुद ये भी बता रहे हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। मैं भी दरअसल यही समझाना चाह रहा हूं लोगों को। अच्छा, आयत नंबर 254, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल व मता हमने तुमको बख्शा है, इसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें न खरीद व फरोख्त होगी, न दोस्ती काम आएगी, न सिफारिश से काम चलेगा। और जालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश इख्तियार करते हैं। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, असल में जालिम वही हैं जो काफिर हैं, जो काफिर हैं वही जालिम हैं। कुरान के मुताबिक जालिम वो नहीं होता जिसे हम आम तौर पर उर्फ आम में जालिम समझते हैं। हमारे नज़दीक जालिम कौन होता है? जो ऑपरेसर है, जो है लोगों पर जुल्म करता है, लोगों को जो पर ज्यादती करता है, लोगों पर जो है लोगों को परेशान करता है, लोगों के लिए जो है जिंदगी उनकी अजीरन बना देता है, उनका यानी उनको लूट खसोट करता है, उनको जो है क्या क्या बहरहाल जुल्म की जो है उसमें जो अत्याचार जिसे कहते हैं उसकी एक लंबी चौड़ी जो है मतलब लिस्ट है। वो इस तरह के काम करने वाले को जालिम कहा जाता है, हमारी अपनी जो है समझ, हमारी अपनी ज़बान में। लेकिन कुरान में जालिम किसे कहा गया है? उसको जिसने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, अल्लाह का, उसके रसूल का, उसकी किताब का और आखिरत का दिन का इनकार करने वाला जालिम कहलाता है कुरान के मुताबिक। और इस जालिम के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, जिहाद करना है, क़िताल करना है। कुरान जो है अपने मानने वालों को यह हुक्म दे रहा है। तो यहाँ तो ये बात आ गई।
اچھا ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایمان والوں، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے دان کرو، اس دن ارتھات پرلے کے آنے سے پہلے، جس میں نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی میتری اور نہ ہی کوئی انوشنسا سفارش کام آئے گی، تتھا کافر لوگ ہی اتیاچاری ہے۔ جی اچھا جملہ اب مکمل ہونے میں بھی وہ جمرہ نہیں ہو، تتھا کافر لوگ ہی اتیاچاری ہے۔ کافر لوگ ہی اتیاچاری ہیں، یہ اس سیاق و سباق میں جو اس سے پہلے والے جملے میں بات کہی گئی، آیت ایک ہی ہے، ایک ہی آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے، ذرا دیکھیں آپ اندازہ لگائیں۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں نوازا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کیا ہے، نہ تو جو ہے کوئی خرید و فروخت ہوگی، لا بیع، خرید و فروخت بھی اس دن نہیں ہوگی، اس دن کوئی بھائی کسی کا بھائی ہونا کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش، کسی کی جو ہے انٹرسیشن، ہاں وہ بھی نہیں چلنے والی ہے۔ اچھا اب آپ بتائیے کہ اے ایمان والو، اپنی جو ہے ہم نے تم کو جو رزق عطا کیا ہے، جو کچھ نوازا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ یہ اس بات کا کیا تعلق جس دن جو ہے قیامت کے دن، اب یہ کیونکہ جو ہے دیکھیں کہ خرید و فروخت یا بھائی چارہ یا بھائی بند ہونا یا جو ہے سفارش کا قبول کرنا، یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن نا، قیامت کے دن نا۔ تو مال خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم نے دیا ہے، کہ قیامت سے پہلے خرچ کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ انویسٹمنٹ کرو۔ یعنی ایسا ہے کہ یہ عقیدہ ضرور ہے، مگر یہ جو بات کرنے کا طریقہ جو ہے ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ بھئی کوئی بچہ ہے، یہ ابھی 5 سال کا بچہ ہے، وہ یہ اس سے یہ کہے کہ دیکھو بیٹا، تم اپنے ماں باپ کی جو ہے بات مان لو، یا پھر جو ہے ان کی خدمت کرو، اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ کیا بات ہے بھائی؟ یہ بات کرنے کا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ بوڑھا ہوگا یہ بچہ بھی ایک دن، یہ بچہ ایک نہ ایک دن بوڑھا ضرور ہوگا، مگر یہ کہنا ہے کہ تم بوڑھے ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، ان کی بات مان لو، یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں دراصل یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایسا بات کرتے ہیں؟ بھئی اگر بچے کو اپنی ماں باپ کی خدمت کے لیے اکسانا ہے تو آپ کو طریقہ کچھ اور ڈھنگ کا استعمال کرنا چاہیے نا، بے ڈھنگا طریقہ۔ یعنی اس میں ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو کچھ نوازا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے۔ ارے بھئی بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور مشکل آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا جو ہے مال جو ہے وہ کہیں اور ضائع ہو جائے، اس سے مال ضائع ہونے سے پہلے تم کیا کرو؟ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ یہ ایک معقول انداز ہے، یہ معقول بات ہے، مگر نامعقولیت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک ہی آیت میں یہ جو کچھ کہا گیا، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں نوازا ہے اس میں سے جو ہے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ قیامت آئے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا، اور کافر ہی اصل میں ظالم ہیں۔ اس جملے کا پہلے والی پوری عبارت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کیا تعلق ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ بتائیے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ نہ وہ سوال کسی نے پوچھا، نہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، جملہ بھئی اینڈ کسی کرنے نے کے لیے۔ پوچھا کیا؟ نہیں، اب دیکھیں اس سے پہلے کسی آیت میں کسی نے پوچھا کہ جو ہے اصل میں کافر کون ہیں یا ظالم کسے کہتے ہیں؟ کوئی پوچھا؟ والکافرون هم الظالمون کہنے کا تک کیا ہے بھئی؟ یہاں پر کیا تک ہے؟ کیا معقولیت ہے؟ یعنی ایک غیر معقول بات، ٹھیک ہے یہ آپ کے عقیدے کے مطابق یہ بات تو صحیح ہے کہ جو کافر ہیں اصل میں وہ ظالم ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، مگر اس عقیدے کو پرٹیکولرلی یہاں جوڑنا یہ کہاں کا تک ہے؟ ہم دراصل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جو کچھ اس آیت میں کہا گیا اس میں سے کوئی بھی بات اس آیت کے آخری سینٹنس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا ہے تو بتائیے کیا رکھتا ہے؟ کوئی مطلب جی نہیں رکھتا۔ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے
اس میں سے دان کرو، اور اس دن ارتھات، ہاں یہ پڑھ لیے تھے سر. یہ ہو گیا تھا. اچھا جی یوں تو آپ نے یہ آیت الکرسی ہے اس کا بھی ہندی پڑھ لیا تھا. اب میں آیت الکرسی کا اصل مطلب میں یہاں بتاتا ہوں، پہلے اس کی تلاوت کر لوں گا. یہ قرآن کی مشہور ترین آیت ہے، بڑی اہمیت، بڑی فضیلت اس کا بڑا جو ہے بیان ہوتا ہے، بڑا مقام ہے اس آیت کا. اسے کہتے ہیں آیت الکرسی. یہ اس کو الکرسی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس آیت میں الکرسی کا لفظ آیا ہے، یا اس آیت میں کرسی کا لفظ، کرسی جو اس کی کرسی، کیونکہ کرسی کا لفظ آیا ہے اس وجہ سے اس آیت کا نام کرسی پڑ گیا، آیت الکرسی. اب بڑی اہمیت، جب کسی کو جو ہے کوئی ڈر ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی جن بھوت کا جو ہے اس کو ڈر ستاتا ہے، کوئی کچھ بھی یعنی اینڈ کی چینڈ کوئی پریشانی میں ہے، یا رات میں سونے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے مومنوں کو کہ بھئی سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیں تو اس کو پر جو ہے کوئی مشکل نہیں آئے گی. تو بہرحال یہ ایک عقیدہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور مومنوں کے ذہنوں پر، ان کے اعصاب پر یہ عقیدہ چھایا رہتا ہے ہمیشہ. مومن اگر کوئی پریشانی میں آ جائے تو اس آیت کو جو ہے پڑھ لیتا، اس کا ورد کرتا ہے. یہ آیت میں کیا کہا گیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے، اب مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. وحید الدین خان صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ذرا لے کے آئیے، اس کو بھی ہم پڑھ دیتے ہیں. اچھا، مولانا وحید الدین صاحب یہ فرما رہے ہیں، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند اسی کا ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے سامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا. یہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں. اچھا، اب یہاں قرآن کا انداز ہمیشہ یہ رہا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا مگر وہ، یا پھر کسی معاملے میں جو ہے وہ کسی اور کو بھی اجازت دیتا ہے. اب یہ اسی طرح کی بات یہاں بھی آئی ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے، مگر اس کی اجازت کے. اچھا، یہاں پر اب ہمارے علماء کیا کرتے ہیں ہمیشہ، یہ اجازت کا لفظ آپ کو یاد ہے خاص طور پر کس کے لیے آیا ہے؟ اذن. عیسیٰ ابن مریم کو اجازت دی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی، یہ اجازت کا لفظ قرآن ایک نہیں بار بار کئی جگہوں پر کس کے لیے استعمال کرتا ہے؟
یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کی جناب میں، جو اللہ کے آگے اس کو اجازت حاصل ہے، اس کو اجازت حاصل ہے کہ وہ اس اجازت کی بنیاد پر کسی کی سفارش، کسی کے بارے میں انٹرسیشن کر سکتا ہے، تو وہ کون ہے؟ یہاں پر تو اس کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن بار بار جو ہے اس کو یہ کلیریفائی کر رہا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے کس کی۔ اب دیکھیے کہ اس کے باوجود، اتنی کلیریفیکیشن کے باوجود، ہمارے مسلمان بھائی صدیوں سے یہ عقیدہ اپنے سبھی عام مسلمانوں کے دماغوں میں ٹھونستے آئے ہیں کہ اجازت یہ ہمارے نبی پاک سید المرسلین، خاتم المرسلین، خاتم النبیین والانبیاء، اور جو ہے آقا نامدان، وجہ تخلیق کائنات، یہ ساری چیزیں کہہ کر یہ اجازت، یہ شفاعت جو ہے صرف اور صرف کسی کو اگر ہے تو وہ جو ہے ہمارے پیارے آقا کو ہے، مگر قرآن اس کی نفی کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی، یعنی مسلمانوں نے اپنے نبی کے بارے میں، اپنے منہ بولے نبی کے بارے میں جو عقیدہ جو ہے گھڑ رکھا ہے، اس ہر عقیدے کی نفی جو ہے قرآن کرتا ہے، ہر عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ یعنی ان کے جو اپنے عقیدے ہیں وہ قرآن کے بیانات ہی سے جو ہے ان کو ڈیبنک کیا جا سکتا ہے، قرآن ہی کے بیانات سے۔ اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے، پہلی بات تو وہاں پر نبی یا محمد کا لفظ نہیں ہے، پہلی بات نہ اس آیت میں ہے، نہ اس آیت کے آس پاس میں ہے، نہ اس پوری صورت میں ہے۔ پوری صورت میں نہ تو نبی ہے، نہ تو جو ہے اس میں محمد کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود مسلمان کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے مراد ہمارے نبی ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس کو رحمت للعالمین کہا بھی جائے تو قرآن کے ایسے کئی بیانات ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک رحمت للعالمین ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، اتنا بے رحم کہ لوگوں کا خون بہا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کوئی رحمت للعالمین تو نہیں ہو سکتا خود قرآن کے مطابق۔ اور پھر دوسری بات، وہ مسلمان کہتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، ہمارا نبی جو ہے اخلاق کی بلندیوں پر ہے۔ تو ہم نے پچھلی بار یہ ثابت کیا کہ قرآن ہی کے مطابق، قرآن کی روشنی میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو خلق عظیم کے منافی ہیں، اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب میرا صرف یہ تھا کہ یہاں پر اذن جو آیا ہے نا، یعنی قرآن جو ہے اس معاملے میں ایسا کہتا ہے میرے پاس، یعنی کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے۔ تو یہ مقام اصل میں عیسیٰ ابن مریم کو حاصل ہے قرآن کے جو ہے متن کے مطابق۔ اور وہ جو مقام محمود بھی جو کہا جاتا ہے نا، وہاں پر بھی مسلمانوں نے اپنا ایک عقیدہ جوڑ دیا، ان کا اپنا عقیدہ ہے، وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن سے مسلمانوں کا کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، اس میں تو جو الفاظ ہیں، اس میں اس آیت میں بھی اللہ جسے کہا گیا ہے وہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، اللہ متکلم نہیں ہے۔ اس پوری آیت میں کوئی بھی لفظ اللہ کے لیے حاضر والا نہیں ہے، فرسٹ پرسن والا نہیں ہے۔ حالانکہ کم سے کم اس آیت میں تو اللہ کو فرسٹ پرسن ہونا چاہیے تھا نا، کم سے کم اس آیت میں، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کم سے کم اس آیت میں اللہ کو فرسٹ پرسن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ آیت شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری یعنی اللہ کے بارے میں ہے، اس میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس آیت میں بھی پورے کے پورے صیغے، پوری کی پوری ضمیریں ساری کی ساری غائب کی ہیں، ساری کی ساری تھرڈ پرسن کی ہیں۔ اب عام لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں یہ آیت شروع ہو رہی ہے اللہ سے، حالانکہ یہ بھی گفتگو کا انداز ہی نرالا ہے، جبکہ ساری باتیں غائب کی ہو رہی ہیں، اس میں اللہ آنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک بے تکی سی بات ہے، بے تکی سی بات ہے۔ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کیا یہ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ یہ کہتا کہ نہیں ہے کوئی بات، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ حالانکہ یہ اسٹیٹمنٹ وہ موسیٰ سے کلام کرنے کے وقت ہے، یہ اسٹیٹمنٹ قرآن میں ہے،
इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, ये देखिए इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना होना चाहिए था यहाँ पर, ला इलाहा इल्ला अनल हय्युल क़य्यूम, बेशक हाँ मैं ही अल्लाह हूँ, बेशक हाँ मैं ही अल्लाह हूँ और नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे, मैं अल हय्यु हूँ और अल क़य्यूम हूँ। मुझे न नींद आती है न ऊंग आती है, जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सारा का सारा मेरा है। कौन है जो मेरी जनाब में, मेरे यानी मेरी दरगाह में मेरी इजाजत के बगैर सिफात कर सके, सिफारिश कर सके। मैं जानता हूं जो कुछ उनके दरमियान है या उनके जो है सामने है या उनके पीछे है, और कोई चीज भी उनका इहाता नहीं करती मगर मेरे इल्म से, और मगर ये कि जो कुछ मैं चाहूं, और आसमानों और जमीन की जो है जो मेरी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है, और इन दोनों की, आसमानों और जमीन की हिफाजत करना मेरे लिए कोई थका देने वाला अमल नहीं है, और मैं ही बुलंद हूं और मैं ही अजीम हूं। ये अंदाज होना चाहिए था अगर अल्लाह फर्स्ट पर्सन होता तो। कम से कम कोई एक आयत में ये स्टेटमेंट होना चाहिए कुरान में कि जिससे ये साबित हो कि अल्लाह खुद इसमें कलाम कर रहा है। लेकिन सच्चाई है, बल्कि कड़वी सच्चाई है कि पूरे के पूरे कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम नहीं है, फर्स्ट पर्सन कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। अगर लोग इस अंदाज से खुदा की और अल्लाह की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उसमें ये तो बिल्कुल वो चीप मार्केटिंग वाले जो रहते ना, कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो दूसरे के प्रोडक्ट में क्या खराबियां हैं पहले ये बताना शुरू करते हो। तो उस अंदाज में ये अल्लाह का कोई नहीं है माबूद सिवाय मेरे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह कोई रहो तो फर्क नहीं पड़ना ना, अल्लाह है तो है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक प्रोडक्ट जो है वो उसमें इतना नुक्स है, इतनी कमी है कि वो खुद से बेचा नहीं, खुद से कोई उसको खरीदता नहीं। आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो है जो ना उसकी सीरत के एतबार से ना सूरत के एतबार से अगर कहीं रख दें तो कोई ना उसके करीब आएगा, ना कोई उसको खरीदना चाहेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको लाजिमन इस तरह के अल्फाज और ऐसा अंदाज अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक खोटा सिक्का है, उसको चलाने के लिए आपको चालबाजी तो इख्तियार करनी पड़ेगी ना। चालबाजी के बगैर वो खोटा सिक्का नहीं चलने वाला, वो वापस हो जाएगा। अब चालबाजी के लिए क्या करना है, खोटे सिक्के को आप जो है किसी को धोखे में रखकर जो है उसको किसी आगे पीछे जो है 4 नोट जो है असली हैं और नीचे 2-4 नोट असली हैं, बीच में से 2 नोट जो है आपने खोटे लगा दिए। तो इस तरीके से तो खोटे सिक्के को जो है आप, या खोटे नोट को आप चला सकते हैं, मगर ओपनली ऐसे सिक्कों को, ऐसे नोट को नहीं चलाया जा सकता। ये है रियलिटी कुरान की, कुरान की रियलिटी ये है। तो चलें, इसका हिंदी तो आपने वैसे ही पहले पढ़ लिया था, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 256 आयत नंबर 256। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी बहुत मशहूर आयत है। जिस मोमिन को देखो ये आयत इसका मतलब समझता है, नहीं समझता, ये आयत पढ़े जाता है। जिसको देखो यही, यानी मतलब वो उसको कुरान का यूं तो एक लफ्ज भी नहीं मालूम होगा, लेकिन ये रटा रटाया जुमला है। आपने सुना होगा, बल्कि नॉन मुस्लिम भी जो है इस आयत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें क्या कहा गया, ये आयत नंबर 256 है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लम फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अच्छा, देखिए कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। जिसका सहारा अल्लाह ने ले लिया, सब कुछ, और वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है।
اچھا اس کی آیت کے لفظوں پر ذرا ہم غور کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین. اکراہ کہتے ہیں جبر کرنا، زبردستی کرنا، یا کسی کام کو یا کسی چیز کو کسی سے اس کی مرضی کے بغیر اس سے لینا. کسی بھی کام کو اس کی مرضی کے بغیر کسی سے لینے کو اکراہ کہا گیا ہے. اور یہ لفظ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے. یعنی یہ لفظ وہاں بھی آیا ہے وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ کو یاد ہے سورہ نساء کی وہ آیت جس میں وہ کنیزوں سے ان کی مرضی کے بغیر بدکاری کا عمل لیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہے وہ آیت؟ بہت مشہور آیت ہے نا. جی 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 یاد ہے نا. اچھا سورہ نور ہاں کی 33. سورہ نور کی 33. اس آیت میں بھی جو کہا گیا کہ جو ہے ان سے ان کی مرضی کے بغیر زور زبردستی کے ساتھ وہ کام نہ لو جس کام کو وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. مطلب زبردستی سے ان سے وہ کیا کہتے ہیں بدکاری نہ کرواؤ. اور اس کے بعد اللہ جو ہے بڑا کیا ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نہیں اگر کوئی کرواتا ہے زبردستی ان سے پیشہ کرواتا ہے اگر کوئی ان سے ایک تو مت کرواؤ. اگر کرواتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے تو کیا کرانے والوں کو کچھ نہیں. ہاں کرانے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. البتہ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یعنی جو کوئی ان سے کرائے گا تو پھر جو ہے ان کے اس عمل پر اللہ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن جو ان سے یہ عمل لے رہا ہے زبردستی سے، زور زبردستی کے ذریعے سے ان سے یہ عمل کروا رہا ہے، اس کے لیے قرآن نے کہیں کوئی سزا مقرر نہیں کی. بلکہ ایسا لگتا ہے کہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے نہیں ہے. بھئی وہ لوگ تو مجبور ہے نا. مجبور پر کیا ظلم ہے بھئی؟ جابر کون ہے؟ جابر تو وہ جو کام لینے والے ہیں نا، ان کے لیے اللہ گویا کہ جو ہے غفور اور رحیم ہے. اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ بالکل وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. عجیب بات ہے یار. اور کیونکہ قرآن میں جس آیت میں ایسی بے تکی اور عجیب بات آئے گی وہ آیت کا اختتام، اس کا آخر جو ہے انہی لفظوں سے ہوگا. یعنی اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کا جو لفظ ہے، اس آیت میں جو اکراہ کا لفظ یعنی زبردستی کرنا، دین میں کوئی جبر یا زبردستی نہیں. اچھا دین میں یعنی فی الدین آیا ہے، فی الدین ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دین کے معاملات میں یا دین کی جو ہے جو فرائض ہیں ایسا نہیں. صرف یہ مجرد کہا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نہیں ہے کوئی زبردستی دین میں. اب اگر جو ہے اس آیت کے جی جناب وہ مجھے ایسے محسوس ہوا وہ کہ ماتھے پہ گن رکھ کے پوچھ رہا بول تیرے ساتھ زبردستی کی جا رہی کیا؟ تو بولے نہیں صاحب میں اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہوں. جی ہاں. اب بھئی اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اس کی کن پٹی پر جو گن رکھی ہے تو وہ جو اس کی ویڈیو کوریج ہو رہی ہے تو نہ اس کی کن پٹی دکھائی دے رہی ہے نا کن پٹی کی پر جو ہے ٹکی ہوئی گن دکھائی دے رہی، کچھ بھی نہیں. وہ صرف اس کے ہونٹ دکھائی دے رہے، منہ دکھائی دے رہا بیچارے کا. تو وہ اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی مجھے کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں میں یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں بہت جو ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. یہی انداز دیکھیں یہاں پر یہ کہا گیا کہ نہیں ہے کوئی زبردستی دین میں. یہ اصل الفاظ صرف اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب یار لوگوں نے پتہ نہیں اس کا کیا کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کو پرامن بتانے میں اسلام کو جی افغانستان نے ابھی جو طالبان نے قبضہ کرنے کے بعد میں جو نیوز چلی نا نیوز چینل پہ، تو وہ نیوز ریڈر کے پیچھے 2 لوگ وہ AK-47 پکڑ کے صرف کھڑے ہوئے تھے، کچھ کر نہیں رہے تھے. وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اسٹوڈیو میں کھڑے ہوئے تھے نیوز ہیں. جی اینکر ہاں کے پیچھے. تو نیوز اینکر کیا کیا بولیں گی اور کیا کیا نہیں بولیں گی اس کی الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 لوگ گن لے کے کھڑے ہوئے بھی، 2 لوگ گن لے کے کھڑے ہیں، گن لوڈڈ ہے. اگر کچھ بولے تو پھر اس کا جو بھی ہونا ہے. تو یہ جو ہے اس کی فکر نیوز اینکر کو کرنی ہے، وہ گن مین کو نہیں کرنا ہے. گن مین کا کام تو ایک ہی ہے، جہاں وہ بات ادھر سے ادھر ہوئی وہ اپنا کام کر دے گا. تو اب سوچنا سمجھنا، سوال بھی بہت ناپ تول کے کرنا، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نیوز اینکر کی ہے. کیونکہ وہ گن مین کی کیا ذمہ داری ہو تو اس کو پتا ہے، وہ اپنا کام کر دے گا. سمجھے نا. اب یہ سوال بھی کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے ناپ تول کے کرنا ہے آپ کو. ایگزیکٹلی یہی بات ہے.
تو اس میں یہ کہا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو اچھا اب آپ بتائیے کہ دین میں کہنے کا کیا مطلب ہے بھی؟ دین میں تو کتنی ایسی باتیں ہیں. اب اگر آپ حجاب ہی کو لے لیتے ہیں تو دین میں اب یہ حالانکہ وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے, قرآن میں حجاب کا کوئی حکم نہیں ہے, اس کے باوجود اب ہمارے دنیا کے مسلمان اس بات پر بضد ہیں, اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں حجاب کرنا ہے. اچھا حجاب کرنا کون کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ پتا کس کو بھی نہیں ہے. حجاب کہنا, یہ حجاب کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے یا ملا دے رہا ہے, لوگوں کو نہیں معلوم. اچھا حجاب جو ہے, اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے؟ تو ایک طرف تو وہ جواب دیں گے ضروری نہیں ہے, اس کے بعد پھر حجاب کروائیں گے, تو پھر پوچھنے والا پوچھے گا یار آپ یہ کیوں کروانا چاہ رہے ہو, کیا یہ ضروری ہے؟ وہ کہے گا نہیں ضروری نہیں ہے. پھر کیوں کروا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. ایک ایسا جو ہے گھن چکر بنا کے رکھا ہے دنیا میں حجاب کو لے کر. ارے یار دنیا پریشان ہے حجاب کے نام پریشان ہے. پتا کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کو, کچھ بھی نہیں معلوم, لیکن حجاب کرنا ہے. کیوں کرنا ہے نہیں معلوم, کیا یہ دین کا حصہ ہے نہیں معلوم, کیا دین میں ہے یہ نہیں معلوم, معلوم کچھ بھی نہیں ہے. تو حجاب ہی نہیں بلکہ کتنے ایسے احکام ہیں جو دین میں واقعی زبردستی ہیں. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, قربانی کرنا, کیا کیا ہے سارے کام ضروری ہے نا. ارے بھائی یہ کام آپ کو اگر آپ نہیں کرتے, جی ہاں کہاں ہے طریقہ نماز کا بولے تو چڑ جاتے ہو, غصے میں آ جاتے ہیں. جی ہاں کہاں لکھا ہے بولے تو. اب آپ دیکھیے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ ہے, وہاں پر دن کے وقت اگر کوئی شخص کھلم کھلا اگر راستہ چلتے ہوئے کہیں سے کوئی چیز لے کر کھا رہا ہے, ابھی وہ کھا رہا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ یا تو مومن نہیں, مسلمان نہیں ہے, یا ایون اگر مسلمان ہے بھی تو وہ اس کی مرضی, بھائی وہ کھانا ہے تو کھا لو. اگر اس نے جو ہے اگر اللہ کے مطابق اس نے کوئی غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے, اللہ اس کو اس کی سزا دے گا. نہیں, وہاں پر جو ہے وہ پولیس بھی آ جائے گی, وہاں پر ان کا جو ہے ان کی اسلامی شریعت بھی آ جائے گی, اس کو پکڑا جائے گا, اس کو سزا دی جائے گی, اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا. تو یہ کیا, یہ ساری زبردستی نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ یہ دین میں زبردستی نہیں ہے تو اور کیا ہے, کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنا, اب یہ اور بات ہے کہ بھارت میں بہت سے علاقوں میں شاید جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے, لیکن اگر مان لیں کہ ایک ایسا علاقہ, یہ ایک مسلم گھیٹو ہے, وہاں پر مسجدیں ہیں, سارا کا سارا ماحول پورا جو ہے مسلمانوں کا ہے. اب اگر مان لیں کہ ایک شخص مسجد کے باہر کھڑا ہے اور اندر جو ہے جماعت ہو رہی ہے, تو آنے جانے والے یا کوئی نہ کوئی یہ اس کو یہ سوال کرنے یا بولنے کا مجاز رکھتے ہیں کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا محمد اسلم. ارے بھائی آپ محمد اسلم ہیں, آپ مسلمان ہیں, تو آپ نماز کو نہیں پڑھتے بھائی؟ اب اس کو بولیں گے بھی, اس کو جو ہے تانا بھی دیں گے, اس پر فقرے بھی کسیں گے, اس کو جو ہے ستائیں گے بھی. اگر پھر دوبارہ ایسی حرکت کیا تو لوگ جو ہے یہاں تک کہ اس کو ماریں گے بھی. ایسا بھی ہوگا ایسا. اس کو یہ بولیں گے تیرے کو اگر نماز نہیں پڑھنا تو مسجد کے سامنے کھڑا کیوں ہے بھائی, نکل جائے یہاں سے. تو مسلمان ہے لیکن اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا, کچھ تو بھی بولیں گے نا. تو یہ سارا کام کیا, جی ہاں یہ سارا کام زبردستی کہلاتا ہے نا. جی جناب بولیے. مسلم کوئی 2-4 لوگ رشتے دار اگر ایک جگہ بیٹھے, مغرب کی اذان ہوئی, اب نماز کو سب لوگ جا رہے جی, تو اس میں سب ایک دوسرے کو بولتے چلیے بھائی نماز پڑھ لیں گے, چلیے. تو اس میں اگر سمجھ لو ایک آدھا شخص یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی میں نہیں پڑھتا, تو بس ختم ہو گیا. ارے یار وہ پورا اس محفل میں پوری محفل کا موضوع بحث وہ شخص بنے گا. ہر کوئی اس سے سوال کرے گا, ہر کوئی اس پر فقرے کسے گا. پھر نہ صرف اس پر بلکہ اس کا اگر کوئی باپ ہے یا بھائی ہے, اس کی بیوی ہے, اس کا بیٹا بیٹی ہے, تو ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا بات ہے بھی تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, کیا بات ہے بھی ایسا. اچھا اگر مان لے کسی وجہ سے وہ انکار کر دے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا, تو پھر تو اس کی خیر نہیں ہے یار, تو شاید بچے گا بھی نہیں. اگر زبان سے کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, تو وہاں سے کوئی نہ کوئی ایک مولوی صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے. ہاں اس کو نہیں پڑھنا ہے بھائی, اس کی مرضی. نہیں اس کو بولنا پڑے گا طہارت نہیں ہے, یا نہیں بھائی میں چلو تم میں آ رہا, یہ بولنا پڑے گا. میں نہیں پڑھ رہا یہ نہیں بول سکتا. نہیں مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ہے, یا پھر موقع کی مناسبت سے اس کو وہاں سے سڑک جانا ہے, وہاں سے نکل جانا ہے, اس کو ایسی جگہ پر وہاں رہ نہیں سکتا. وہ بھی سب کے ساتھ نکل جائے, باہر جائے, کہیں جو ہے 10 منٹ تک کہیں گھوم پھر کے آ جائے, چپ چاپ بیٹھ جائے, تب تو خیر اس کی باری جو ہے اس پر کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن نہیں, اگر ایسا نہیں ہے
تو पूरी की पूरी महफिल में उसको नशाना बनाया जाएगा। तो ये क्या है भाई, ये जबरदस्ती नहीं तो और क्या है। कोई शख्स अगर नहीं पढ़ना चाहता तो छोड़ दो उसके हाल पे, लेकिन नहीं, वहां जबरदस्ती करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दीन के मामलात में या दीन में हर मोमिन, हर इस्लाम का पैरोकार ये जबरदस्ती करता है, लिटरली करता है। उसके बावजूद इनका ये झूठ कि जो है ला इकराह फिद्दीन, ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। ये लोगों को धोखा देने के लिए है। और ये लोग इस आयत का ना तो मतलब समझते हैं, ना तो इसके क्या माना है वो समझते हैं, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कहेंगे जरूर। यार कुरान में तो आ गया है कि ला इकराह फिद्दीन। अरे यार कुरान में तो 1000 किस्म के जो है घपले हैं यार, और इवन ये आयत भी घपले वाली आयत है, आपको पता कुछ भी नहीं है। ये मामला है जी। हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? धर्म के बल प्रयोग, धर्म में बल प्रयोग नहीं, जबकि दीन का धर्म ही गलत कर दिया इन्होंने, होता ही नहीं। सुपत देख रहे पद से बदमाश। जी यानी अल्लाह को तो उन्होंने क्या किया, कभी ईश्वर नहीं कहा, लेकिन दीन को धर्म कह रहे हैं। अब बताइए इनका दोगलापन देखें। जी जनाब आगे चलिए। सुपत कुपत से अलग हो चुका है, अतः अब जो जागुत अल्लाह के सिवा पूज्यों को नकार दे तथा अल्लाह पर ईमान लाए तो उनसे दृढ़ कड़ा सहारा पकड़ लिया। जो कभी खंडित न हो सकता था, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या ख्याल है? 1 घंटा हो गया, यहाँ रुक जाएं? जी सर, हम रुक जाएंगे जी। 1 घंटा तो हो ये गया। 256 हो गई। ये इसमें 4 आयतें आज हमने पढ़ी, चारों भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो हम चाहते हैं कि लोग ये इस तरह के दर्स को अटेंड करें, गौर से सुने और अपने आप से सवाल करें भाई, और फिर ये देखें कि हम जो कुछ कह रहे हैं क्या हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं। ये पहली बात तो हम कुरान का जो एक्चुअल जो टेक्स्ट है, जो मतन है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो मुफस्सिरीन या फिर आपके मुतरजमीन में जो सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, मकबूल आम, उनका तर्जुमा पढ़ते हैं। और फिर हम ये भी कोशिश करते हैं कि अब वहीदुद्दीन खान साहब जो कि एक तरह की वो शुगर कोटेड जो है उनका मामला होता है, ये जावेद अहमद, ये इंडिया के, ये भारत के जावेद अहमद गामिदी साहब हैं। एक जावेद गामिदी साहब पाकिस्तान में हैं और एक जावेद गामिदी साहब हिंदुस्तान में हैं। तो वहीदुद्दीन खान साहब भी असल में वो जावेद गामिदी साहब ही जैसे हैं। तो हम एक मॉडरेट ट्रांसलेशन के लिए भारत के जावेद अहमद गामिदी साहब का तर्जुमा भी हम पढ़ देते हैं। उसके बाद इस आयत के एक्चुअल टेक्स्ट में जो कुछ है हम उसको वाज़ेह कर देते हैं। तो अब देखें, अब उसके बाद लोग फैसला करें। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते। जी जनाब। एक्स मुस्लिमा नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आदाब और प्रणाम जी। प्रणाम नसीम जी। संदीप पंजाबी जी का सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया संदीप जी। शुभम वशिष्ठ जी ने अपनी मेंबरशिप रिन्यू करवाई है, बहुत धन्यवाद सर। तो 1 घंटा हो गया सर, अब हम यहाँ एंड करेंगे। फिर अब जी हाँ, आज रात करते हैं। आज रात में हेलोवीन पे प्रोग्राम 8:30 को। अच्छा, हेलोवीन पर जो है प्रोग्राम है। क्या बात है। अल्लाह के घर में शैतान की ईद, सऊदी अरब में जो अभी हेलोवीन का जश्न मनाया गया है। तो अच्छा, अल्लाह के घर में शैतान की ईद का मतलब यह है कि इसमें अल्लाह जीता या हारा? नहीं, असल में ऐसा लग रहा है कि अल्लाह और शैतान दोनों मिलके हमको बेवकूफ बना रहे थे, वो एक हो गए अब। अच्छा, हम ही हैं जो ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़े जा रहे हैं इसमें। यानी इन दोनों की मिली भगत जो है। हाँ, हज करना है तो भी सऊदी जाना है, हेलोइन मनाना है तो भी सऊदी जाना है। सऊदी जाना है। अगर आप सऊदी अरब का यानी अगर कोई उसकी मुखालिफत करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, तो फिर आपका हज या उम्रा गया। इस पर तो उनका कब्जा है। यहाँ पे बैठ के अगर कोई आलिमी दीन ज़्यादा होशियारी की बात करेगा सऊदी के और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, तो फिर आ बेटा तू उम्रे को, तेरे को बताते। हाँ, वो उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो उसका काम पहचाना जाएगा। तो यही वजह है कि पूरी दुनिया में
یعنی سارے کے سارے عالم اسلام میں یعنی سعودی جو حکمران ہیں MBS کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہا، سب کی بولتی بند ہے، سب کی بولتی، سب خاموش. اور ہمارے انڈیا کے مسلمان جو ہے تو نہ چائنا کے بارے میں بولتے تھے، اب نہ MBS کے بارے میں بولتے. MBS کے بارے میں. اچھا ان کو انڈیا کے بارے میں بولنے میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ انڈیا میں جو ہے ان کی چلتی ہے نا، ان کی دادا گیری چلتی ہے. اور یار سننے والے سنتے ہیں، ڈرنے والے ڈرتے ہیں ان سے، بھائی کانپتے ہیں. یہاں کی حکومتیں ان سے کانپتی ہیں، ڈرتی ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہاں کی حکومت کو بھی اگر کچھ چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے تو آگے پیچھے 10 بار سوچنا پڑتا ہے، پھر بھی نہیں کر سکتے وہ. اور MBS کو دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا کام، اور ایک نہیں کئی لمبے لمبے بڑے بڑے کام اس نے جو ہے آنن فانن کر ڈالے، پوری کی پوری جو ہے کایا پلٹ دی، میں نے ہر چیز کو تلپٹ کر دیا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور پوری دنیا میں بھی کوئی اس کے بارے میں نہیں کہتا. دیکھیں یہ ہوتا ہے کرنے کا طریقہ، اگر کرنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر ایسا کرنا ہے. تو چلیے ہم اپنے سبھی بھائیوں دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، تو آج شام میں 8:30 بجے ملاقات ہوگی پھر. ٹھیک ہے، جی اوکے جناب، ٹھیک ہے، اوکے.